अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान तो कर दिया है इंतखाबात का, लेकिन इंतखाबात के हवाले से किसी भी डेट और शेड्यूल का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। काफ़ी शुकुक व शुबहात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से यही मुतालिबा किया कि शेड्यूल का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। तो वहीं देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है इस वक्त लंदन में मौजूद है, और शहबाज शरीफ साहब को अचानक लंदन क्यों जाना पड़ा, और मरीम साहिबा भी उनके साथ हमरा है। लंदन में क्या होने जा रहा है, कौन से फैसले हुए हैं, मुलाकात भी हुई है, इस पर क्या मुशावरत की गई है, तमाम सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, और मज़ीद क्या होने जा रहा है। क्या वाकई इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते होंगे या फिर आगे भी मज़ीद जा सकते हैं। इसी पर अपने पैनलिस्ट की भी हम राय जानेंगे। साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, और साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, मैं आपसे भी बात करूँगी, लेकिन इससे पहले हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ यूके हसीब अरसलान ने। हसीब, बताइएगा इस वक्त आपकी जो सियासत हो रही है लंदन में उस पर गहरी आपकी नज़र है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। यकीनन मुलाकात भी हुई है, क्या मुलाकात में यहाँ फैसले किए गए हैं? बिल्कुल, अभी मुलाकात जो है वो जारी है। आज बहुत गहमा गहमी जो है लंदन में देखने में नजर आ रही है। कल शाम मरियम नवाज जो है वो पहुंची, उसके बाद कुछ घंटे बाद शहबाज शरीफ जो है वो भी पहुंचा है। सो जब से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, एक बड़ी अफवाहें जो है उन्होंने जन्म लिया कि शहबाज शरीफ सिर्फ 2 दिन पाकिस्तान में क़याम करने के बाद जो है वापस लंदन आ गए हैं, तो शायद मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो तारीख है वो तब्दील होने जा रही है, जी। या ऐसा कुछ है। तो आज सुबह जब लीडरान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि एक तो आपकी वापसी की वजह क्या है, और साथ ही साथ दूसरी वजह यह कि आपकी जो तारीख है वो तब्दील होने जा रही है या नहीं। तो उन सब का बड़े कॉन्फिडेंटली एक ही जवाब था। तलाल चौधरी हो, आबिद शेर अली हो, जावेद लतीफ़ हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, इवन नवाज शरीफ हो, सब ने एक ही बात की कि वापसी की तारीख जो है वो अटल है और वापसी की तारीख में तब्दीली का कोई चांस ही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने सब ने ये बयान दिए। फिर अंदर मरियम ने गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू भी की कुछ मीडिया के नुमाइंदगान से, और उन्होंने यही कहा कि मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, और मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त खुद हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और 21 की वापसी जो है वो बिल्कुल अटल है और इससे आगे पीछे हम हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर अंदर से बड़ा सख्त किस्म का एक बयान जो है मियां नवाज शरीफ का वो भी देखने में आया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क जिस सूरत हाल में पहुंच चुका है, इसमें जो लोग जिम्मेदारान हैं उसमें उन्होंने जी। जजेस को भी जो है उनके नाम लेके उनको मेंशन किया, और उन्होंने कहा कि हम उनका एहतसाब जो है वो चाहते हैं, और उसके बगैर मुल्क जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अभी भी इजलास जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये हसन नवाज का दफ्तर है जहां पर बड़ी बैठक जो है नून लीग की इस वक्त जारी है। निकलेंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, और जो अंदर का अहवाल है ये तो जो आपको हमने बातें बताई अपने जराये से हम बता रहे हैं, जी। तो अब अभी खुद वो जो है निकल के मीडिया टॉक भी करेंगे अब से कुछ देर बाद, और जो सारी मीटिंग का जो सूरत हाल है वो भी बताएंगे। जी ठीक है, यानी जो वाज़ेह हिकमत अमली है वो बाद में बताई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हसीब। साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया है इलेक्शन का, लेकिन कोई डेट अनाउंस नहीं की है, क्या वाकई ये जो है ये मुताबिकत रखता है आइन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के दीगर तमाम जो ज़ी शऊर और बदिल हुब्बुल वतन शहरी हैं, उन सब के साथ अपनी आवाज़ को शामिल करना चाहता हूँ इस खुशी के इजहार में कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ाइनली पाकिस्तान आने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया और वो तारीख़ को बदल नहीं रहे। और इस बात का कि वो तारीख़ बदल नहीं रहे और वो तो बस आना चाह रहे हैं और बाकी लोगों ने रोका हुआ है, ये बात जिस तरह भी हमारे ब्यूरो चीफ लंदन ने बताई, ये बात तलाल चौधरी साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा और सब यही बात कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का भी उतना ही यकीन है जितना तलाल चौधरी साहब और मरियम नवाज़ साहिबा की बाकी तमाम बातों का किसी को यकीन हो सकता है। तो इसी शिद्दत दिल और पुख्ता यकीन के साथ मैं इस खुशी के अंदर अपने 2 अल्फाज भी शामिल करना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा है, ज़रा जल्दी जल्दी आएँ, सबको बड़ा इंतज़ार है उनके आने का। लेकिन साथ साहब आपके लिए एक बुरी खबर भी है जो ना, आपने इलेक्शन कमीशन वाली कि अब उनका इस्तकबाल नहीं होगा। जो आपने इलेक्शन कमीशन वाली बात की, जी सॉरी साथ साहब, अब बुरी खबर आपके लिए ये है कि अब उनका इस्तकबाल नहीं होगा, अब वो सीधा जो है वो जलसागाह पहुंचेंगे। तो आपने तो वो एक ट्रक तैयार किया हुआ था फूलों की पत्तियों का, उसका क्या बनेगा? इस्तकबाल कैसे, देखिए इस्तकबाल कैसे नहीं होगा। यू कैन कट एज मैनी फ्लावर्स, वॉल्टर ने कहा, यू कैन कट एज मैनी फ्लावर्स एज यू वांट, बट यू कांट स्टॉप द स्प्रिंग फ्रॉम कमिंग।
آپ پھول 2 3 4 توڑ سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے تو نہیں روک سکتے۔ پاکستان میں سب کے لیے گزارش کروں بصد احترام، پاکستان میں ایک بنیادی عوامی لیول پہ ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گاؤں دیہات میں، ہمارے جس مرضی طبقے سے آپ بات کر لیں، وہ جس مرضی زبان کے بولتا ہوا شخص ہو، جس مرضی علاقے سے ہو، پاکستان میں ایک بنیادی بیس لائن گراس روٹس بہار آ چکی ہے۔ ایک ایسی بہار جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں نہ اس کا تعلق ہو، وہ موروثیت کو پسند نہیں کرتی، وہ سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتی ہے، وہ اسٹیٹ کی پاور کو کے اوپر اس کا ایک پرٹیکولر نیریٹو ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر کے اندر وہ ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ آپ پھول کاٹ سکتے ہیں، بہت سے پھول کاٹ سکتے ہیں، تمام پھول کاٹ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے دل کے خون سے بنائے ہوئے پھول چند دن پہلے ہم نے دفن کیا۔ آپ پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ بہار آنے سے اس ملک میں نہیں کسی کو روک سکتے۔ بہار آنے والی ہے یا آ چکی ہے، جس کو بہت سے لوگ ڈینائی کر رہے ہیں۔ اور میں سب کے تسلی کے لیے اور سب کے اس کے لیے کہوں کہ میرا مقصد اس بہار میں نواز شریف صاحب ہی تو ہے کہ بس بہار آنے والی ہے، آپ تھوڑا انتظار تو کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہار آنے والی ہے۔ عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ فیبرری میں ہو سکتے ہیں، کسی حد تک درست ثابت ہو رہا ہے، آخری ہفتہ انہوں نے بتایا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں، ہو جائیں گے آخری ہفتے میں الیکشن یا پھر یہ بھی آگے ڈیٹ جو ہے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ تمام پروپیگنڈے، وہ تمام افواہیں، کیا سرائیاں، وہ دم توڑ گئیں۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ انتخابات کب ہوں گے۔ اب یہ بحث شروع ہوئی تاریخ کیوں نہیں دی۔ تاریخ بھی آ جائے گی، ظاہر ہے وہ اپنے شیڈول کے ساتھ آنی ہے تاریخ، اور ابھی ایک مرحلہ چل رہا ہے حلقہ بندیوں کا۔ تو وہ کیا سرائیاں ہمارے وہ جو سیاستدانوں کو، ہمارے میڈیا کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ تو ختم ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بڑی پریشان کن بات ہے، بڑی تشویشناک بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آلموسٹ الیکشن فیز میں داخل ہو چکی ہیں۔ اب کیمپین شروع ہوگی۔ اب دیکھیں نون لیگ جس طرح سے کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو جو چیز سامنے آئی ہے ابھی تک کہ یہ تو وہ پرانا ماضی والا ہی چورن بیچ رہے ہیں۔ ان کے پاس تو اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس پہ تو بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی باتیں کرنے لگ پڑے، یہ تو پھر وہی پرانے ججز کی باتیں کرنے لگ پڑے۔ کچھ ایک آدھ نے حاضر سروس جج کی بات بھی کرنی شروع کر دی۔ یہ تو انہوں نے پھر عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ یہ پھر سے دوبارہ آنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی منشوری نہیں ہے۔ آپ کو تو بات کرنی چاہیے اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں، اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے، آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال پہ آپ کو بات کرنی چاہیے، اس وقت سیکیورٹی پہ۔ آپ تو پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے لوگوں کے نام لے کے بیٹھ گئے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس تو نہ کوئی انتخابی منشور ہے، نہ کوئی سیاسی منشور ہے، یہ تو نفرت ان کی پروڈکٹ ہے، اور نفرت بیچ کے کوئی ایک دوسرے کے خلاف، کوئی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نفرت جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو پرانی اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی ججز اور کوئی نگرانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ملک کی ایشوز پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر اسی طرح ہی انہوں نے معاملات چلانے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن عادل صاحب یہ پہلی بار تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام سیاستدان یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ میں عادل سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ساتھ صاحب، یہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایشوز کی طرف تو کوئی آیا ہی نہیں۔ سب کوئی کسی کے احتساب کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا کہ وہ مجھے نہ نکالتا، تو اس وقت تو ملک جو ہے یہ یورپی ممالک کے ایشوز کی طرف کا ایک سوال ایڈ کر لیں ساتھ صاحب۔ جی ایشوز کی طرف کا ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لیں۔ ایشو جو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا ہے، جیسے کہ ہمیں عادل صاحب نے ہی بتایا ماضی کے اندر بھی، کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر
اب اسٹرینتھ نہیں رہی, اس نظام کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. جب اس نظام کو ٹھیک طرح کریڈیبل بنایا جائے گا تو یہ آگے چلے گا. آپ نے شروع میں عدیل اپنے کامنٹ میں کہا کہ ڈیٹ تو آئی جانی تھی, الیکشن کمیشن نے کیا ہی دینا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام جو کہ آئین کی شک نہیں کروا سکی, وہ کام جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں کروا سکی, جو سسٹم کے تمام چیکس اینڈ بیلنسز نہیں کروا سکے, جو جمہوریت کی ساکھ نہیں کروا سکی, وہ کیسے کر دیا الیکشن کمیشن نے کچھ چند دوستوں سے ملاقات کے بعد. آپ کے خیال میں یہ اس ملک کا ایشو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سعد رسول صاحب, الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں, 3 مہینے بعد میں ہو جائیں, یہ بحث کا وقت نہیں ہے. کس وجہ سے بحث کا وقت یہ ایشو ہے ہے ملک کہ میں یہ جو لوگ آنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں اس پہ سر کھپانے. کیا ہو جائے گا مثلا 2 مہینے پہلے ہو جائیں گے تو یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا 2 مہینے تاخیر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ان کی باتیں سن کے. یہ تو دوبارہ ہمیں 10-15 سال 20 سال پیچھے لے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح انتقامی کارروائیوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہم جی اسٹیبلشمنٹ کے فلاں بندے فلاں جج کے خلاف کارروائی شروع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, جو تجربہ کار انتہائی تجربہ کار ٹیم رکھنے والی شخصیت ہیں, ان کے پاس اکانومی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کانٹینٹ, ان کے لیے ملکی سیکیورٹی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس وقت افغانستان کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, درد سر بنا ہوا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بھارت کے ساتھ معاملات کیسے چلنے ہیں ان کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو آ جا کے وہی بات ملی وہ جو 2018-19 میں کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی پریشان کن لمحہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت ہمیں پھر ماضی میں لے کے جا رہی ہے. ان کے پاس پاکستان کے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایسے لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں نا پھر آپشن کیا ہے اس وقت ہمارے پاس؟ آپشن یہ بھی ہے نا, اب جس طرح سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ جی آئینی شک پہ عمل درآمد ہو گیا اور وہ نہ ہوتا وہ فلاں نے کروا دیا. اصل میں ہمارے میڈیا کو بھی ہماری سیاسی قیادت کو اس حوالے سے اب اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں ریئل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں الیکشن, لوگ تو کہتے تھے جی الیکشن اگلے 3 سال ہی نہیں ہونے, اب آ گئی نا, اب یہ تاریخ کیوں نہیں آئی؟ اچھا جی تاریخ آ گئی, ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا. وہ دیکھیں عدیل سوری میری مجھے پتہ ہے حسین کے پاس جانا ہے, گزارش ہے عدیل صاحب کو گزارش ہے, الیکشن ہونے سے پہلے الزامات شروع ہو گئے. نان ایشوز, ہم نان ایشوز میں پڑ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں عدیل صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ایشوز پہ بات کریں گی. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان پہ کیسے بیٹھ کے وہی 2 آپس میں بات کریں گے؟ آپ بتائیے کیا آلٹرنیٹو ہے, بتائیے کہ آلٹرنیٹو پولیٹیکل سپیس کے اندر کیا ہے, یوتھ سپیس کے اندر کیا ہے, انسٹیٹیوشنل سپیس میں کیا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بیٹھ کے آپس میں, یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے 70 سال میں یا کم از کم پچھلے 35 سال میں یہاں پہنچایا وہ ایشوز پہ بات نہیں کر رہی, تو یہ تھوڑی سی مس ڈائریکشن ہے, کیونکہ ایشو وہی ہیں, انہی پہ بات ہونی ہے. عدیل صاحب تھوڑا بتائیے اس بارے میں اس ملک کو. ٹھیک ہے, بالکل. میرے خیال میں وہ جو 5 کروڑ نیا باشعور نوجوان جو سسٹم کے اندر ان ہوا ہے, میرا خیال ہے وہ فیصلہ کن ہوگا, وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی ان چیزوں پہ اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میاں صاحب پھر وہی باتیں کر رہے ہیں, زرداری صاحب بلاول صاحب پھر وہی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ پھر ان کے لیے مسائل بھی بن سکتے ہیں آنے والے الیکشنز میں مسائل بھی بن سکتے ہیں. بالکل عادل صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے حسن صاحب کی جانب بڑھنا ہے. حسن صاحب, جس طرح سے مسلم لیگ نون دوبارہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے, مطالبہ کر رہی ہے حکومت بنانے کا, یہ معاملہ کیا واقعی اتنا سادہ ہے؟ آپ تو یقیناً فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں, عوام کیا رائے رکھتی ہے؟ جس طرح سے لاہور اور پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, کیا عوام آج بھی ویسا ہی سوچتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. ابھی آپ نے وہ سعد صاحب سے سوال کیا تھا کہ اب کوئی ان کا استقبال نہیں ہوگا, یہ پتہ نہیں آپ کے پاس خبر کہاں سے آ گئی. ان کا بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں, اور آپ نے ایک سوال میں پورا ان کا عدیل کہہ رہا تھا کہ ہم عدیل نہیں جا رہا, مطلب ہم اس کی گاڑی میں ہم نے جانا تھا سب نے. دیکھیں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے مطابق 24 کروڑ کے قائد ہیں, 24 کروڑ عوام کے قائد ہیں, ان کا 4 سال بعد وہ پاکستان آ رہے ہیں. اگر انہوں نے طے کر لیا ہے پاکستان آنا, تو ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا بھی ان کا حق ہے, جن کو وہ اپنا قائد مانتے ہیں.
اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا. جمہوریت ہے, یہی لوگ ہیں جو جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں, پھر باہر بھی جاتے ہیں, پھر الزامات بھی لگتے ہیں, پھر احتساب کی باتیں بھی کرتے ہیں, پھر الیکشن کی باتیں بھی کرتے ہیں, پھر اپنے معاملات جو ہے حساب کلیئر کرنے کی باتیں بھی کرتے ہیں. ایک چیز تو بالکل واضح ہے نواز شریف صاحب کی مختلف بیانات کو لے کر کہ ان کی سوچ اور پالیسی میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا. اگر آپ ان کی 2017 سے لے کر 2021 میں تقریر جو ہوئی گجرانوالہ میں جو انہوں نے کی, اور آج جو وہ باتیں کر رہے ہیں, تمام کا موازنہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کی سوچ اور پالیسی اور نقطہ وہی عروج پر دکھائی دیتا ہے جو وہ اس دن سے آغاز سے لے کر آج تک جس پوزیشن پر کھڑے تھے. وہ نہ تو مفاہمتی موڈ میں دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کو درگزر کرنے کو تیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہاں سے احتساب شروع ہوگا جہاں سے ان کے خلاف ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا, ان کے خلاف ان کو جو ہے وہ ترقی کے سفر سے نکالنے کے لیے. وہ تو اس چیز کو جو ہے وہ بیس بناتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان نواز شریف صاحب جو ہیں اب آنے کے بعد وہ بات کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے. حالانکہ بات تو ان کو کرنی چاہیے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے, جو مہنگائی کے جو حالات برے ہیں, جو بے روزگاری بڑھ گئی ہے, جو عوام اب یہ توقعات ان سے کیے رکھے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ بہتر کر پائیں گے, کیا ان کے منشور میں یہ اقدامات ہوں گے, یہ 25-30 جو 40-50 بنائیں گے, کیا ان کے پاس اس کا کوئی پلان یا پالیسی ہے؟ ابھی تک وہ چیز سامنے بالکل نہیں آ سکی. ہاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں وہاں سے, جنرل باجوہ سے, جنرل فیض سے اور ججز سے, کہ وہاں سے آغاز کرے, ان کا احتساب ہو. اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر مسلم لیگ نون 2 حصوں میں بانٹ چکی ہے. میں مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنماؤں سے رابطے میں ہوں, ان کی کئی میٹنگز کی کہانی میں نے سنی. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب پاکستان واپس پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ جب نواز شریف صاحب ڈسکشن کر رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے آج سے 3-4 دن پہلے, اور پھر میٹنگوں میں کرتے تھے, پھر بھرپور طریقے سے وہ کلپ جاری کیا گیا ان شخصیات کے خلاف جن کی وہ کہتے تھے کہ, اور وہ وہی شخص کچھ ممبران پارلیمنٹ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کے پاس جا کے جنرل باجوہ کی توسیع کی باتیں کرتے تھے. وہ پورا گروپ ان سے ناراض ہوا بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا باتیں شروع کر دی, آپ عوام کے ایشوز پر بات کریں. تو جب شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچے تو 2 میٹنگز کے ان کو ٹاسک دیے گئے تھے جس پر انہیں ڈسکشن کر کے نواز شریف صاحب کو آگاہ کرنا تھا. تو یہ 2 میٹنگز تو انہوں نے آگاہ کرنا ہی تھا. بیچ میں کچھ تھوڑے سے معاملات کنفیوز ہوئے تو نواز شریف صاحب نے, میری یہ اطلاع ہے, کہا کہ نہیں ویڈیو لنک پر کوئی بات نہیں ہوگی, آپ ایک واپس آ جائیں گے. اور دوسرا یہ چیز پر بھی تحقیقات کر کے آئے کہ یہ گروپنگ کیوں بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس سے قبل انہوں نے حمزہ شہباز کو ڈائریکشن دی اور مریم نواز کو ڈائریکشن دی. آپ دونوں نے جو ایم ایس ایف کا جو ان کا یوتھ ونگ ہے اس کی جب تقریب ہوگی تو آپ دونوں نے وہاں پر خطاب کرنا ہے. اور پھر باقاعدہ نواز شریف صاحب نے اس خطاب میں وہاں پر موجود تھا, انہوں نے حمزہ شہباز شریف کی وہ جو زبردست تقریر تھی اس کو سراہا, اپنی بیٹی کو بعد میں سراہا کہ ان کی تقریر اچھی ہے. یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھیے کہ وہ معاملات صلح صفائی کی طرف بھی آ رہے ہیں. لیکن جو دراریں پڑ گئی ہیں کہ آپ ماضی کا حساب دینے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر عوام اب یہاں پہ سوال کرتی ہے کہ آپ بھی حساب دیں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیوں آپ نے جنرل باجوہ کی توسیع کے حوالے سے حق میں ووٹ ڈال کر کیوں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو برباد کر دیا. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دیں کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو آپ باہر چلے جاتے ہیں. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ماضی کی باتیں چھوڑ کے آپ آگے کیا کیا ہمیں رخ دکھاتے ہیں. آپ معیشت کی باتیں کرتے تھے, آج معیشت پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے آگے لے جانے کی باتیں کیوں نہیں کرتے, ملک کو آگے وے فارورڈ کیوں نہیں آپ اس کو دیکھتے. وہ اس سوال کی باتیں کرتے ہیں. پارٹی کارکنان بھی تقسیم ہے, اصل میں اب ان کو اکٹھا جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آج جو میٹنگ بلائی گئی ہے وہ اس لیے میٹنگ بلائی گئی ہے کہ ان معاملات کا کوئی حل نکالا جائے. لیکن آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر موجود میرے ایک اہم ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا,
اور عوام کے سامنے یہ بیانیاں بھی لے کر جائیں گے کہ ہم نے 13 سے 17 میں ترقی کا عمل شروع کیا اور ان کو ہمیں ترقی کا عمل روک کے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس نے ہماری ترقی برباد کر دی. اس میں یہ شخصیات جو پرانی پالیسیز ہیں ان کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس سے پارٹی کو تو نقصان ہوگا, لیکن عوام کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے سیاستدان ہے, یہ ایلیٹ اشرافیہ ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے, جو اپنے جو معاملات کی حق کی باتیں کرتی ہے, کوئی اس میں عوامی مسائل کی بات نہیں کر رہا. اس پر جو ہے عوام کو بھی اب سوچنا پڑے گا اور حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر دوبارہ یہ بیانیاں لے کر آئیں گے تو پھر کیا عوام ان کو جو انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جنوری میں انتخابات ہوں گے, کیونکہ یہ بڑا ایک مبہم سا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے, بڑا ایک مشکوک سا جو ہے وہ پریس ریلیز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دی, جس میں نہ آئین کی دفعات کا ذکر کیا گیا, نہ الیکشن ایکٹ کی بات کی گئی کہ کس ضابطہ اخلاق کے مطابق, کس آئین کی کون سی جو ہے وہ شک کے مطابق آپ جنوری کے آخر میں جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. کیا آئین کی روشنی میں کرنے جا رہے ہیں یا الیکشن ایکٹ کی مطابق کرنے جا رہے ہیں؟ اگر الیکشن ایکٹ میں کریں گے تو پھر آئین کی, اس کا مطلب آپ اس کی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر جو صدر نے جو لیٹر لکھا اس کا جواب ان کو نہیں دیا گیا, پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ پھر دوسرا, اگر آپ جنوری میں نہیں کر پاتے, جس طرح پہلے بھی 2 دفعہ تاریخیں دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو الیکشن جنوری میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. البتہ مارچ میں ایک ٹرائی ضرور کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مارچ میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ مجھے ناظرہ بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ہم احتساب کے گول دائرے میں گھوم رہے ہیں اور احتساب کا عمل جو 2 سال پہلے رکا تھا, دوبارہ وہیں سے احتساب کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے اور اس چکی میں کون کون پسنے والا ہے, اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے احتساب کی. احتساب کا عمل جو 2 سال پہلے رکا تھا, اب دوبارہ وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر نیب مقدمات دوبارہ کھل گئے ہیں. ذرائع کے مطابق نیب پروسیکیوشن نے 80 مقدمات کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد میں بھی جمع کروا دیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں ہدایت کی تھی کہ ان مقدمات پر قانون کے مطابق اسی مرحلے سے کارروائی کی جائے جہاں انہیں بند کیا گیا تھا. سعد صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ احتساب کی بہت ایک ہوا چلی تھی, اب جو احتساب ہونے جا رہا ہے وہ کیسے مختلف ہوگا؟ دیکھیے, تھوڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے. میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جس کو 1990s کی جو پالیٹکس ہے اس کا تھوڑا سا دیکھنے کا ٹیلی ویژن کے اوپر دور سے والدین کے ساتھ تھوڑا سا موقع ملا. تو مجھے کم از کم 90s میں یاد ہے کہ اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی خبر آتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی, انہی 2 کی, یا بے نظیر صاحبہ کی, انہی 2 فیملیز کی موسٹلی, کہ ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی. بس یہ عدالت نے حکم کر دیا, ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی. پھر 2000 سارے کے درمیان میں ہر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا ایک اور پراپرٹی ملی ہے, وہ فلانا ٹاور بھی مل گیا ہے, وہ بھی ضبط ہو گیا. اب وہ بحکم عدالت ریاست کے اندر اس کے پیسے جمع کرا دیے جائیں گے. جی. پھر کسی طریقے سے وہ ساری کہانی واپس ہو گئی, ایک پراپرٹی نہیں آئی, ایک پیسہ نہیں آیا, 1 روپیہ پاکستان کے اندر اس کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر بظاہر ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. پلیز نیب کلیریفائی کر دیں, آئی ایم شیور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی ریکوری کی ہے. پھر 2000 کے اندر 2010 کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلاں کی پراپرٹی 4,500% بڑھ گئی, وہ فلاں کی پراپرٹی حکومت میں آنے کے بعد 8,000% بڑھ گئی, وہ فلاں کا بینک اکاؤنٹ 400% بڑھ گیا. جتنی دیر یہ لوگ حکومت میں رہے اتنے 1000% اکاؤنٹس بڑھے. اور یہ ہم نے نہیں کہا, یہ آپ اور میں بات نہیں کر رہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کاغذات کہہ رہے ہیں, یہ ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کہہ رہی ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹس کہتی ہیں, نیب کے افسران کہتے ہیں, دستاویزات کہتی ہیں, اسٹیٹ بینک کہتا ہے. جی. اس سب کے بعد پتہ چلا نہیں پچھلی دفعہ تو صحیح نہیں ہوا تھا, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ان سب کی پراپرٹی ضبط کر دینی چاہیے اور ایک زبردست احتساب کا عمل کرنا چاہیے. پھر اخباروں کے اندر خبریں چھپی, ان سب کی پراپرٹی ضبط ہو گئی ہیں. مجھے حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ ان کی کوئی پراپرٹیز بچ گئی ہیں جو ضبط ہونی تھی, کیونکہ جتنے سالوں بعد واپس ان 2 خاندانوں کی پراپرٹیز ہم ضبط کر کے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں, اتنی دفعہ تو اتنی جلدی تو شاید بن نہ سکتی ہوں جتنی دفعہ ضبط ہوتی ہیں. تو یہ ایک شیر آیا والی کہانی بن چکی ہے.
بس پھر سے اس دفعہ تو شعر آ گیا، اور یہ ہم جو شعر لندن سے آنے والا ہے ان کے ساتھ تو ہمارا دل دھڑکتا ہے، ان کی تو ہم استقبال کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ شعر آیا اور پھر شعر نہیں آیا۔ یہ احتساب کا عمل انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس میں بہت بنیادی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اس کو واپس اس کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے۔ لیکن جس طرح احتساب کا جو عمل ہے، جن کو یہ قمر زمان چودھری صاحب جیسے چیئرمین نیبز نے جس کو بالکل امپوٹنٹ کر دیا، اسی طرح ایک اور چیز جس کی کریڈیبلٹی تھوڑی سی ریسٹور ہونے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے اور میرے اس احتساب کے عمل پہ آنیسٹ کامنٹ کی کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی ریسٹور ہونی ضروری ہے جی۔ اور یہ بات کرنی ضروری ہے کہ یہ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک وہ لوگ جو اس احتساب کے عمل میں پکڑے جائیں گے یا اکیوزڈ ہیں، جب تک وہ گورنمنٹ میں رہیں گے یہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس بات کو آنیسٹلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو جب تک پی ٹی آئی حکومت میں ہے وہ عمل نہیں ہو سکے گا، اگر نون لیگ کے لوگوں کے خلاف کرنا ہے تو جب تک وہ حکومت میں عمل نہیں ہو سکے گا، پیپلز میں۔ یہ ہماری پچھلی 30-35 سال کی ہسٹری ہے، ایکسپیرینس ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ کریں کہ یا احتساب نہ کریں جب تک ان کو حکومت میں رکھنا ہے، کیونکہ احتساب کا عمل خراب بھی ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوگی، لوگوں کو اعتبار بھی اٹھے گا، عدالتوں کو بھی باتیں سننا پڑیں گی۔ کیوں نہ پھر ایک دفعہ یہ نہ کریں، اور اگر یہ عمل کرنا ہے تو مہربانی کر کے کچھ اس طرح کی قدغن لگا دیں کہ جو اس عمل میں شامل ہیں وہ حکومت میں نہیں ہو سکتے، تاکہ کسی طریقے یا شعر آ جائے یا پتہ چل جائے کہ یہ شعر نہیں آئے گا کبھی۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ جس طرح سے صاحب فرما رہے ہیں، کیا منصفانہ احتساب کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا ہوگا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ جس احتساب سے امید لگائے بیٹھی ہیں، آپ ادھر سے اندازہ کر لیں کہ وہ ترامیم اڑنے کے بعد میاں نواز شریف، ان کے خاندان، یہ جو جن پہ سزائیں ہو چکی تھیں، وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترامیم اڑ گئی ہیں، ہم واپس آئیں گے، میرٹ پہ کیس لڑیں گے اور بری ہوں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کانفیڈنس کو دیکھ لیں انشاءاللہ، اور اس کو ریلیٹ کر لیں اپنے احتساب کے عمل سے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ملک میں احتساب کا عمل کیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی یہ کیسز ریاست بنام نواز شریف تھے، یہ کیسز ریاست بنام آصف زرداری تھے، یہ اور اس وقت ریاست کی سطح پر ان معاملات کو کس طرح سے اس پہ بات کی جا رہی تھی۔ یہ ان کیسز میں وہ جو جی آئی ٹی بنی، جو سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز، انہوں نے یہ کیس سنا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہی نہیں تھا۔ تو آپ کے ملک کے احتساب کے عمل میں کا مستقبل کیا ہوگا وہ آپ کو اس کانفیڈنس سے نظر آ رہا ہے۔ وہی لوگ، وہی ملزم، وہی مجرم، وہی پروسیکیوشن، وہی عدالتیں۔ اس کے بعد صرف اس بات پہ احتساب کا عمل تو نہیں مؤثر ہو جائے گا نا کہ وہ ترامیم اڑ گئیں، نیب میں کوئی تقرر و تبادلے ہو گئے تو جی 80 ریفرنسز بحال ہو گئے، کچھ بھی نہیں بننا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے بڑے کسی شخصیت کے، یعنی کچھ عرصہ جیل رہنے کی حد تک تو آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی منطقی انجام تک بڑا کیس پہنچتا دیکھا ہے؟ تو ابھی ایسا کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے زیادہ کوئی امید کوئی ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم سے نہیں لگانی چاہیے، اور یہ ساکھ اتنی بری طرح متاثر ہو، یعنی جو ہم نے ماضی میں دیکھا اب مستقبل میں بھی وہی دیکھنا پڑے گا ہمیں، عادل صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہی دیکھیں گے۔ اور احتساب تو اب عام آدمی کو آپ بات کریں نا جی، اچھا ویسے بھی اب یہ لوگوں کے ایشوز نہیں رہے، اب یہ لوگوں کے ایشوز نہیں رہے، یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں یہ باتیں سن کے بھی، فلاں کا احتساب کریں گے، وہ کہتا ہے جی فلاں کرپٹ ہے، فلاں کا احتساب کریں گے۔ جو ان کا کام ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا احتساب کرنا چاہتا ہے۔ اور آج احتساب کا عمل جو ہے ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کا مطلب صرف ایک انتقامی کارروائی ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اور یہ وہی جو ایک پرانی پروڈکٹ ہے نئے انداز سے یہ بکے گی، میڈیا کو بھی بیچنے کے لیے کی بات میں کانٹینٹ مل جائے گا، اور سیاستدانوں کو بھی اپنا بنانے کے لیے بھی آنا۔ جی
میں ایک جملہ ایڈ کروں کہ میں بصد احترام عدیل کا بھی میرا خیال ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ احتساب کا عمل ہونا نہیں چاہیے، یہ بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں اور ان میں سے کبھی کسی نے چوری نہیں کی اور اصل میں تو یہ سارے کیسز ہی سیاسی ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. بھائی کس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کس نے چوری کی ہے. آپ ایسے کیجئے کہ کسی پاکستان کے طول و عرض میں نا کسی 5 سال کے بچے کو جو پرائمری جماعت میں جاتا ہے اسے پوچھو یار سیاستدانوں نے کبھی چوری کی ہے اس ملک میں، یا آپ کے خیال میں کسی نے کی ہے، تو وہ آپ کو نا 3 4 5 نام ویسے ہی بتا دے گا اور وہی نام آپ کو سب لوگ بتائیں گے. تو ہم مقدمہ یہ چلا رہے ہیں کہ کیا باہر سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں ہوا، دن کا وقت ہے، سب لوگوں کو پتا ہے باہر روشنیاں، ہم مقدمہ چلا رہے ہیں کہ کیا واقعی سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا. کہ ہمارے سیاستدان یہ 2016-17 سے نکل ہی نہیں رہے. 2016-17 کے بعد ڈائنامکس بدل گئے ہیں پاکستانی پولیٹکس کی. اب یوتھ جس طرح سے انگیج ہو چکی ہے، اب یہ وہ سچویشن نہیں ہے. یہ 5 کروڑ نیا ووٹر جو ہے یہ کوسچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہیں، یہ کہیں ان کو سرپرائز نہ مل جائے. عدیل صاحب 2 کروڑ بچہ میرے خیال نوجوان ہے جو ووٹرز مزید ایڈ ہوا ہے، اتنا ہی ہے لگ بھگ 18 سے 35 سال کے درمیان جو ہے نا جی 5 کروڑ تو آپ اندازہ کریں وہ 5 کروڑ بچے میں سے کم از کم کوئی 4 کروڑ بچہ جو ہے وہ سوال اٹھائے گا کہ یہ کیا اپنے احتساب کے عمل کو مذاق بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سے احتساب کا عمل بالکل مذاق بنا دیا گیا، خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج وہ دکھائی نہیں دیے ہیں. اور اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب سیاستدان جو ہیں کیا وہ انتخابات کی کیمپین کریں گے یا پھر نیب عدالتوں میں اپنی پیشیاں بھگتیں گے؟ دیکھیں میری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ فل کورٹ کو جو ہے وہ لائیو دکھایا، ان سے صرف میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو اب احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے اس میں جو احتساب عدالتوں میں کیسز کی تمام کارروائی کو لائیو دکھا دیا جائے، اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے ان کے جو ہے وہ متعدد کرپشن کے سکینڈلز ہیں، یہ پورے نہیں صرف جو بڑے میگا کرپشن سکینڈل ہیں جس میں ہمارے بڑے ترم خان سیاستدان جو ہیں وہ آتے ہیں، ترم خان آفیسرز شامل ہوتے ہیں، ان کے کیسز جو ہے وہ لائیو دکھا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کروا لیے جائیں. سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کون سچ بول رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے. ادروائز ہم نے کیا دیکھا، احتساب کو لے کر سیاستدان بنائے گئے، سیاستدان کو ہٹایا گیا، توڑا گیا، سیاسی جماعتیں بنائی گئی، سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا گیا، پیپلز پارٹی کے اندر سے پارلیمنٹیرین نکالی، کاف لیگ نکالی، پھر نون لیگ کے اندر سے نکلی، پھر پی ٹی آئی کے اندر سے اب نکل رہی ہیں. یہ سارا احتساب کے عمل کو ایک مشکوک بنا دیا گیا ہے. اور دوسرا ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ شاید یہ بڑی برق رفتاری سے بہت تیز جو ہے وہ سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے. کیسز کھلیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، سب کو بلایا جائے گا، تو اس سچویشن میں آپ کو کہاں پہ الیکشن دکھائی دیں گے. اور کم از کم اب تو جتنی احتساب کا مذاق بن چکا ہے، فوری طور پر جو ہے چیئرمین نیب کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور عوام کو اور تمام افراد کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ہم احتساب کا عمل شفافیت سے آگے لے کے چلیں گے. اور دوسرا ابھی ہم جب رابطہ کرتے ہیں جو پی آر او صاحب ہیں قاضی صاحب، وہ تو خیر جواب ہی دینا، وہ تو رابطہ بھی نہیں کرتے، مطلب ان کو کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے، وہ ختم ہو چکا ہے. اور بالکل اسی پر ہم بات کریں گے آنے والے پروگرامز میں بھی، جس طرح سے احتساب کا عمل ایک مذاق بن چکا تھا. یقین اب احتساب کے حوالے سے واضح طور پر ایک تو حکمت عملی ہونی چاہیے، اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.